अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना आतिना मिन लद्दुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नाज़रीन, आज मैं आपको कुछ थोड़ी सी टिप्स देने जा रही हूँ कि कौन कौन सी बातें हैं जिनसे हम जो बच सकते हैं, और जब हम उन चीज़ों से बचेंगे तो फिर हम अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होंगे। जब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम एक्वायर करते हैं और हमें उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता, और वो अनजाने में कुछ चीज़ें होती हैं ना, कुछ तो गलतियाँ हम जानबूझ के करते हैं और उनका पता होता है कि ये गलती है, और कुछ इस तरह की गलतियाँ होती हैं जिनका हमें अंदाज़ा नहीं होता और हमारे से अनकॉन्शियसली, जिसको कहते हैं ना कि अनकॉन्शियसली हमारे से वो मिस्टेक्स हो जाती हैं। उनकी वजह से हमें अल्लाह ताला से दूरी जो है ना वो हो जाती है। अल्लाह ताला से हमारी जो एक कुर्बत है अल्लाह ताला से, उसमें कमी आती जाती है। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अल्लाह ताला के नज़दीक हो जाते हैं। सबसे तो पहली बात जो है, सबसे पहली बात तकब्बुर है। तकब्बुर क्या है? गुरूर, और किसी भी चीज़ को कहना कि बस मैं, मेरे अंदर की मैं जो है, जब आपके अंदर की मैं जागती है तो वहाँ से फिर आपके अंदर तकब्बुर आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप जब अपनी मैं को मार देते हैं ना, तो फिर आपका तकब्बुर कम हो जाता है। हर बंदा कहता है कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो जब आप मैं करते हैं, वो कहते हैं कि बकरी की तरह मैं जब आप करते हैं, तो फिर आपके अंदर तकब्बुर जो है वो पीक पे होता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने तकब्बुर को सबसे पहले कम करें। कोई भी काम आप करते हैं उसमें जितना आप झुकेंगे अल्लाह ताला के सामने, जितना आप झुकेंगे, लोगों के साथ जितनी संजीदगी से, जितनी मतानत के साथ, जितने आजिज़ी के साथ, जितनी इनकसारी के साथ आप बात करेंगे, डेफिनेटली अल्लाह ताला उस चीज़ को पसंद करेंगे। कोई बंदा गुस्से से बात करता है या कोई बंदे तकब्बुर से बात करते हैं, तो आपको दिल से ये चीज़ बुरी फील होती है। यकीन मानिए नाज़रीन, यकीन मानिए, मैं कई दफ़ा, अब मैंने लोगों के साथ बात करना मैं बहुत कम कर दिया है। मैं कहीं पे भी कुछ गैदरिंग्स वगैरह होती हैं तो मैं वहाँ पे बहुत कम बोलती हूँ। कि कोई ज़माना होता था कि मैं बहुत बोलती थी, और लेकिन आजकल मैंने बोलना कम कर दिया। मैं लोगों को सुनती हूँ और मैं लोगों को ऑब्ज़र्व करती हूँ कि फ़लाँ बंदा किस तरह से बोल रहा है। अब अगर आपके पास एक गैदरिंग में अगर आपके पास 10 या 12 लोग बैठे हुए हैं, तो उनमें से कोई 1 या 2 बंदा ऐसा होगा जो कि बहुत आजिज़ी और इंकिसारी वाला होगा। अदरवाइज़ बाकी जो 10 और 11 बंदे होंगे वो सिर्फ मैं करने वाले लोग होंगे कि मैं ये करता हूँ, मैं फ़लानी जगह गया था, मैं फ़लानी जगह गई थी, मैंने फ़लानी जगह खाना खाया, मेरे दोस्त इस तरह के हैं, मेरा घर इस तरह का है, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास ये बंगला है, मैं फ़लाँ कंट्री में विज़िट करता हूँ, मैं फ़लाँ कंट्री में विज़िट करता हूँ। तो ये इस तरह की बातें अपने आप को तकब्बुर बना के शो करना, मगरूर होने वाली ये बातें होती हैं जो कि वो लोग करते हैं, और ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती, जिस वजह से मैंने लोगों के साथ बात करना बंद कर दिया हुआ। क्योंकि आप हर किसी को तो ये उसी वक्त नहीं कह सकते कि प्लीज़ आप इस तरह की बातें ना करें। आपको वो बातें उनकी सुननी पड़ती हैं, और बेहतर होता है कि आप उस जगह से उठ के चले जाएं अगर इस तरह की बातें होती हैं, या फिर आप बिल्कुल खामोश होकर, अगर आप बिल्कुल ऐसा चांस भी नहीं है कि आप वहाँ से उठ के जा सकें, तो आप बिल्कुल खामोशी के साथ बैठे रहें। कि जो अल्लाह वाले थे, जितने भी अल्लाह के जो पैगम्बर थे, जो अल्लाह ताला के जो जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, जितने भी वली उलिया हैं, वो सब लोग कम खाते हैं, कम खाते थे। और अभी भी जो लोग इस ज़माने में भी जो लोग बहुत अल्लाह ताला के नज़दीक हैं, जो बहुत इबादत गुजार हैं, वो कम खाते हैं और कम सोते हैं। क्योंकि जब आपका पेट भरा हुआ होगा तो डेफिनेटली आपको नींद भी आएगी, और जब पेट भरा हुआ होगा तो डिफरेंट तरह के ख्यालात भी आते हैं। और क्योंकि ग़िज़ा जो आप खाते हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर असर करती है। अगर आप अच्छी खुराक खाते हैं, हलाल रिज़्क़ खाते हैं, तो वो आपकी बॉडी पे हलाल वाइब्स आती हैं। अगर आप हराम का लुक़मा आपके हलक में जाता है, हराम का लुक़मा आपके पेट में जाता है, तो वो आपके ऊपर नेगेटिव तरह के असरात डालता है। तो ये जो पॉजिटिविटी और जो नेगेटिविटी है, ये आपकी
خوراک سے بھی ہوتی ہے. آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، یہ چیزیں آپ کے پرسنالٹی میں بہت رول پلے کرتی ہیں. کہ پیر جہاں سے آپ چل کے اچھائی یا برائی کے راستے کی طرف چلتے ہیں، ہاتھ جہاں سے آپ اچھائی یا برائی کے کام کرتے ہیں، لائک کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یا کوئی برا کام کر رہے ہیں، آنکھیں جس سے آپ اچھائی یا برائی کو دیکھتے ہیں، اور کان جس سے آپ اچھائی یا برائی کو سنتے ہیں، اور آپ کی جو ٹنگ ہے، زبان ہے، وہ اچھائی یا برائی بولتی ہے، لفظ کو بولتی ہے. آپ کے زبان سے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، یا آپ کی زبان سے غلط الفاظ نکل رہے ہیں جس سے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ چیزیں بھی اپنے کنٹرول میں رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا. اگر یہ ساری چیزیں پازیٹیو رول پلے کرتی ہیں تو آپ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر یہ سارے غلط کاموں کی طرف چل رہے ہیں، یہ سارے آپ کے جو اعضاء ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ غلط راستے کی طرف چل رہے ہیں، اور آپ برائی کے راستے کی طرف چل رہے ہیں جو کہ شیطان کا راستہ ہے. ناظرین، شیطان مردود سے پناہ مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ٹائم ٹو ٹائم پڑھتے رہیں. جب بھی آپ کو لگے کہ کوئی اس طرح کا کوئی شیطانی حملہ ہونے والا ہے، تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، ان کا جو ورد آپ کرتے رہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ جیسے جیسے آپ ان الفاظ کی ریپیٹیشن کریں گے، آپ کو لگے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اور اچھے اعمال میں جو باتیں ہیں وہ صدقہ کریں. اب صدقہ میں کیا کچھ ہے؟ صدقہ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ لوگوں کو روپے پیسے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے. لوگوں کو خوراک دے سکتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے. لوگوں سے ہنس کے بات کرتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے. کسی کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے. کسی کو آپ جو ہے وہ پانی پلاتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے. کسی کے ساتھ آپ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے. اور کسی کو آپ کو اچھی بات بتاتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے. تو صدقہ جو بھی آپ اچھا عمل کرتے ہیں جس سے کہ اللہ اور اللہ کا پیغمبر خوش ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کا محبوب راضی ہوتے ہیں، اور وہ صدقہ ہے. اور ان چیزوں کو صدقہ جاریہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ کوئی اچھی بات کرنی، جب آپ کوئی اچھی بات کسی کو بتاتے ہیں تو وہ اپنے کان میں سنتا ہے اپنے کانوں سے، اور اس کے بعد وہ آگے ٹرانسفر کسی دوسرے کو کرتا ہے. اگر اس کو وہ بات اچھی لگتی ہے تو وہ خود تو اس پہ عمل کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ آگے ٹرانسفر بھی کرتا ہے اپنے کسی فیملی فرینڈ کو، یا کسی دوست کو، یا کسی اپنے اولاد کو، یا اپنے کسی بہن بھائی کو. جب وہ ٹرانسفر کرتا ہے تو وہ اس سے آگے جاتا ہے، تو وہ صدقہ جاریہ ایک طرح سے بن جاتا ہے. تو اس لیے آپ لوگ اچھی بات کریں، اچھا لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، یہ سب صدقہ جاریہ میں آتے ہیں. اور ناظرین، یہ جو اچھی باتیں کرنا یا لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، حسن سلوک کہتے ہیں نا کہ حسن سلوک سے پیش آنا، حسن سلوک سے پیش آنا بھی صدقہ جاریہ بھی ہے. آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنے ماں باپ کے جو فرینڈز ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. یا کوئی بھی بزرگ ہے، کوئی بوڑھے ہیں جو آپ کو نہیں بھی جانتے لیکن راستے چلتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. حسن سلوک سے پیش آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ان کو وہ پرووائڈ کریں، ان کو اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئیں. یہی حسن سلوک ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا بہت پسند ہے. اور انہی کاموں سے یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جو ناظرین ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے محبوب کے قریب لے جاتی ہیں، اور اللہ کی دوستی ہمیں میسر ہوتی ہے. ہمیں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی میسر ہوتی ہے. اور جب ہمیں ان کی دوستی میسر ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوتی ہے. ناظرین، انہی باتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی میسر ہوتی ہے. اور جب ہمیں ان کی دوستی میسر ہو جاتی ہے تو یہی ہماری روحانیت کی طرف ہمیں لے جاتی ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کہاں تلاش کریں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو. ٹوٹے ہوئے دل کیا ہے؟ جو دنیا سے بیزار ہو جاتے ہیں. اور جب دنیا سے بیزار ہوتا ہے بندہ تو پھر اس سے کہاں جانا ہوتا ہے؟
وہ ڈیفینیٹلی اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، اور جب وہ اللہ کی طرف رخ کرتا ہے تو اللہ تو پہلے ہی ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ بندہ میرے پاس آئے، اور اللہ تعالیٰ پھر جب بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے تو اللہ اس بندے کو دوبارہ سے ٹوٹے ہوئے دل کو پھر سے اللہ تعالیٰ ری فارم کر دیتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جب کوئی چیز بالکل اس کی فارمیشن خراب ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ری فارم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے جوڑتا ہے اور پھر سے اس کو بناتا ہے اور اس کو پھر سے جینے کا طریقہ سکھاتا ہے. اور اسی لیے آپ لوگوں سے آپ نے پڑھا ہوگا ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا ٹوٹا ہوا دل اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مصور ہے. اللہ تعالیٰ جس نے پہلی دفعہ بنایا انسان کو، وہ دوسری دفعہ کیا نہیں بنا سکتا انسان کو؟ اس کے لیے دوسری دفعہ انسان کو بنانا کیا مشکل ہے؟ تو اس لیے جب بھی آپ کہیں سے ڈس ہارٹ ہوں، کہیں سے مایوس ہو جائیں، آپ کو کوئی پریشانی آ جائے، تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں، اس مصور کے پاس چلے جائیں جس نے آپ کو سب سے پہلے بنایا تھا. اور وہ دیکھیے دوسری دفعہ وہ آپ کو اور اچھے طریقے سے بنا کے تو دنیا کے سامنے پیش کرے گا. تو اس لیے کبھی بھی اپنے حوصلے کو مت چھوڑیں، کبھی بھی ڈس ہارٹ مت ہوں. ہمیشہ آپ یہ کہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کا جو وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ بھی ہے کہ اگر کسی طرح سے کسی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی آپ کو دھوکہ دے جاتا ہے یا کچھ اس طرح کوئی سلسلہ ہو جاتا ہے، کوئی آپ کا بہت پیارا آپ سے ناراض ہو گیا ہے، کوئی آپ کا ہسبینڈ ناراض ہو گیا ہے، یا آپ کا جس سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں وہ بندہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے، تو وہ آپ یہ الفاظ پڑھ کے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں. یا اگر آپ کے پاس تصویر ہے اس کی تو اس کی تصویر کے اوپر پھونک مار دیں، یا پھر ویسے ہی خیالوں میں اس کو لا کے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں. یہ الفاظ یا ودود ہو یا عزیز ہو، یا ودود ہو یا عزیز ہو، اس کو آپ نے اس کا جو ایک سیٹ ہوتا ہے وہ 21 ٹائم کا ہوتا ہے. تو 21 دفعہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ کے اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیں، یا 3 بار درود پاک پڑھ کے تو آپ درمیان میں 21 بار یا ودود ہو یا عزیز ہو پڑھ کے تو پھونک مار دے اس بندے کے اوپر. اور اگر ارجنٹ کوئی سلسلہ ہے تو جیسے آپ کے ہسبینڈ ناراض ہو گئے ہیں آپ سے، یا کوئی بیٹا بیٹی آپ سے ناراض ہے، تو آپ اگر کچن میں کھڑی ہیں یا کوئی اس کے قریب کر رہی ہیں تو وہ ساتھ میں بس اپنے ہاتھ پہ انگلیوں پہ 3 دفعہ درود پاک پڑھا، جو بھی چھوٹا درود پاک آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں آپ، اور اس کے بعد درمیان میں 21 دفعہ یا ودود ہو یا عزیز ہو پڑھ کے، اور اس کے بعد پھر 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے تو اس کے اوپر پھونک مارتے رہیں. ساتھ بیٹھے ہوئے ہلکی سی پھونک مار دیں، اور بے شک اگر بیک سے ہے تو بیک سے پھونک مار دیں، فرنٹ میں ہے تو فرنٹ سے پھونک مار دیں. تو آپ دیکھیے انشاءاللہ تھوڑی دیر تک عمل کریں گے اس طرح سے، کوئی 4-5 دفعہ آپ اس کے اوپر پھونکے مارتے رہیں گے. اور اس کو آپ تھوڑے عرصے کے بعد، گھنٹے کے بعد یا 15-20 منٹ کے بعد دوبارہ سے اس کو کر لیں. تو اگر آپ 3-4-5 دفعہ باقاعدگی سے اس کو کرتے ہیں، یا ودود یا عزیز و 21 بار پڑھ کے، یہ 21 دفعہ کا ایک سیٹ ہوتا ہے، 21 بار پڑھ کے اس کو پھونک مارتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ وہ فوراً راضی ہو جائے گا. اور آپ کوئی بھی اگر چائے کا کپ لا کے پلاتی ہیں تو وہ پی لے گا اور آپ سے راضی بھی ہو جائے گا. آپ کا کوئی اگر گھر میں آپ کے رہ رہا ہے بندہ تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دور ہے آپ سے تو پھر اس کے اوپر، اس کے خیالوں میں اس کے اوپر پھونک مار دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس سے بھی ضرور اثر ہوگا اور فرق پڑے گا. تو اسی وظیفے کے ساتھ اجازت چاہوں گی. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.